आईना टूटने का शोर बेहद ज्यादा था। वो भागती हुई लाउंज में आई थी। ग्लास विंडो के सामने जिया खड़ा था। ग्लास मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। कितने आईने तोड़ोगे खान? वो धीरे धीरे चलती उसके करीब आके बोली। जिया ने सर जख्मी नजरों से उसे देखा था, फिर नजरें फेर ली। जिस आईने में भी उसका अक्स नजर आएगा। भारी थकन से चूर लहजा। बाहर के आईने तोड़ने से दिल पे जब जमे अक्स कहाँ पीछा छोड़ते हैं। वो उदास लहजे में बिखरे कांच के टुकड़ों को देखते हुए बोली। क्यों जमजमा, क्यों? वो बिल्कुल अचानक उसकी तरफ मुड़ा था कि वो घबरा सी गई थी। जिससे मैं शदीद नफरत करता था, जो इतने सालों से मेरे बाजी की तकलीफ का बायस बने थे। मुझे उनके लिए इतना बुरा क्यों महसूस हो रहा है? नफरत पर कुछ और गालिब क्यों आने लगा है? क्यों उसके नरम हाथ, मासूम लब मुझे सोने नहीं देते? जिया अली खान इस कदर अर्जा तो नहीं था। वो तो इरादों का पक्का था। खेल खेलता था, जीत जाता था। यूं कभी महसूस ना होता था। क्या है ये? क्यों मेरी नफरत कमजोर पड़ने लगी है? वो उसका बाजू पकड़े उसे झिंझोड़ते हुए पूछ रहा था। समझमा कुछ देर खामोशी से उसकी खूबसूरत गहरी आंखों में देखती रही थी। हर वक्त खिला रहने वाला चेहरा किस कदर मुरझाने लगा था। बढ़ी शेव और कंधों को छूते उलझे बाल। उसका हुलिया किस कदर रफ हो रहा था। मर्द होने के बावजूद वो संभल नहीं पा रहा था। खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तो लाला, उसका क्या हाल होगा? उसे ताज्जुब घेरने लगा। मैंने तो समझाया था आपको खान। आप उससे नफरत नहीं, मोहब्बत करते हैं। आपकी एक एक अदा पर तहरीर होता था। आपके एक एक नक्श में उसका अक्स जगमगाता था। आप तो खुद ही नजरें चुराते रहे खान। वो ताज्जुब से उस मजबूत मर्द को देखते हुए बोली थी, जो बिल्कुल उजड़ चुका था। कितनी देर कर दी ना खान आपने, सब कुछ तबाह कर दिया। कितना मान था ना आपको अपने किरदार पर। आपके होते हुए कोई किसी को उंगली भी नहीं लगा सकता था इस इमारत में। और आपने खुद ही। उसकी आंखें नम होने लगी थीं, दिल में दर्द सा जागा था। जिया से भी तो अजीज था, और उसके लिए तो वो फरिश्तों जैसा था। काश आप सोहराब अली खान के बेटे ना होते खान। उसने सरगोशी में कहा था, लेकिन जिया ने वाजे सुन लिया था। वो मुठियां भेज गया। कहा था मैंने खान। वो वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए बोली थी। ये लफ्जों की शरारत है, समझ कर कुछ भी लिखना तुम। मोहब्बत लफ्ज है, लेकिन ये अक्सर हो भी जाती है। वो गुनगुनाते हुए ऊपर चली जा रही थी, और जिया वहीं बिखरी किरचियों को तकता सोफे पर ढह सा गया था। उसकी बात पर ना सिर्फ लाला बल्कि अम्मा और सबीन भी शॉक्ड रह गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शावेज? अम्मा ने गरिजदार आवाज में कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ नानो। वो उनके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए आराम से बोला था। एक हादसा हो चुका है, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। उस वडेरे का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन खुद तो कुछ फायदा उठा सकते हैं। उसने ज्यादती की इंतहा कर दी थी। लाला का दिल दर्द से फटने के करीब था। सारे मुल्क की हमदर्दियां हमारे साथ होंगी, हर तरह के फंड्स मिलेंगे। मुल्क की सारी बड़ी एनजीओज की सपोर्ट मिलेगी हमें। और इस तरह हम उस सरदार को भी सबक सिखा देंगे। बस एक लफ्ज और मत बोलना शावेज। सबीन जब्त न रखते हुए कमरे से बाहर निकले तो नानू ने चीखते हुए शावेज को मजीद बोलने से मना किया था। अभी बात इतनी नहीं फैली, तुम इसे सारी दुनिया में फैलाना चाहते हो। बात फैलते कौन सी देर लगती है नानो, फिर जो होना था हो चुका। लाला की पाक दामनी वापस नहीं आ सकती, तो क्या बुरा है कि गुनाहगार को नुकसान और हम उस मौका से थोड़ा सा फायदा उठा लें। शावेज, नानो ने उठकर उसके गाल पर थप्पड़ रसीद किया था। वो हैरत से गुंग गाल पर हाथ रखे उन्हें देखे गया। मैंने सोचा था सबीन की तरबियत ने तुमसे वो सारी गिलाजत निकाली होगी, जो तुम्हारे बाप के खून के जरिए तुम में शामिल हुई थी। नानो गुस्से से कांपने लगी थी। उनका कमजोर ज़ईफ वजूद हिलकोरे लेने लगा था। लाला के आंसू मुतवातर उसका दामन भिगोए जा रहे थे। लेकिन सच कहा है किसी ने, उर्सी कुर्सी कंधा परे ते तुरसी। जो भी हो, दीवार बुनियाद बुनियाद पर ही खड़ी होती है। टेढ़ी बुनियाद तो टेढ़ी दीवार, सीधी बुनियाद तो सीधी दीवार।
میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم باپ سے الگ نکلو گے؟ نانو، وہ دکھ سے انہیں دیکھے گیا جیسے وہ اسے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوں۔ میں تو ہم سب کا بھلا چاہتا ہوں، آپ خود سوچیں۔ لالا اور ہماری کیا عزت رہی ہے، اس طرح کم از کم کیا اس طرح باقی بچی عزت کا بھی تم جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ اس نے وجود کی طرح ان کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ لالا، لالا تم تو سمجھو۔ وہ سر جھکائے نیر بہاتی لالا کے قریب آیا۔ ہم چند دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ لالا نے سر اٹھایا اور اس کی نگاہیں لہو رنگ تھیں۔ شکوہ، شکایت، بے حسی، لاچاری، کتنے ہی رنگ اس وقت اس کی آنکھوں میں بیک وقت پڑھے جا سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں شاویز۔ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی، اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ میں ریپ وکٹم ہوں، ساری عمر اپنی ماں کے کردار کی دھچیاں بکھیرنے والی، ساری عمر اپنے بلند کردار کی بات کرتی رہی، دعویٰ کرتی رہی کہ میں دکھاؤں گی کیسے عورت خود کو بلند رکھ سکتی ہے، اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے تھے جیسے سب کچھ لوٹا چکی ہو، وہ خالی ہاتھ ہو، تہی دامن۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میری ماں کو دی گئی میری ہر گالی، ہر سخت لفظ، ہر کڑوے بول کا حساب ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اسی دنیا میں حساب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے قدرت کی یہ سزا منظور ہے۔ ساری عمر امی کو دینے والے تانے اب میں چپ کر کے سہ لوں گی، لیکن اس نے ہاتھوں سے رگڑ کر گیلا ہوتا چہرہ صاف کیا تھا۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، عزت ذلت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے میں اس گناہ میں شریک نہیں، میں گنہگار نہیں۔ میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب بھی وہی کرے گا، میرا پردہ وہی رکھے گا، لیکن میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا تماشا ہرگز نہیں بنانے دوں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ شاویز لب کاٹتا رہ گیا تھا۔ نانو نے اٹھ کر سسکتی لالا کو سینے سے لگا لیا تھا اور گہری سبز آنکھوں والے اس بچے نے، سہراب علی خان نے، نہ جانے کیسے ماں کے شانے پر سر رکھتے ہوئے آفتاب علی خان کو وہاں سے پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ ان کے قدموں کی سستی سے وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ اس کی اور مورے کی باتیں سن چکے تھے، اور اسے امید تھی کہ وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ سنائیں گے۔ بہرحال وہ مطمئن تھا، آفتاب علی خان احسان فراموشوں میں سے ہرگز نہیں تھے، وہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرتے، اور واقعی انہوں نے ان کے بابا کی قربانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک قریبی قصبے کی ساری زمین نہ صرف سہراب علی خان کے نام کر دی تھی، بلکہ وہاں موجود گھر بھی ان کو دے دیا، اور ان کی رہائش کا سارا بندوبست بھی وہیں کر دیا۔ میرے خیال میں بی بی اس طرح سہراب اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے گا اور آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سارے انتظامات کرنے کے بعد سہراب کی امی سے کہا تھا، ملازمائیں بھی آپ کے ساتھ جائیں گی اور دوسرے ملازم بھی ہر وقت سہراب کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک سہراب میٹرک نہیں کر لیتا، اس کے سارے تعلیمی اخراجات بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ آگے پڑھے گا تو بھی اس کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں۔ اسفند جار کی بیگم تو تشکر کے آنسو لیے اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، لیکن وہ زہریلی آنکھوں والا لڑکپن کی حدیں چھوڑتا لڑکا سخت ناراض تھا۔ آفتاب بابا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس بار اس نے صرف خود سے شکایت کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے صرف خود سے شکایت کی تھی، ورنہ وہ نہ صرف ڈائری میں لکھتا بلکہ اماں سے بھی ضرور بات کرتا۔ اس دن کے بعد سے اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، سہراب علی خان کی بات صرف اس تک ہی محدود رہے گی۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کا ساتھ دیا تھا۔ صرف 1 مہینے بعد ہی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ جانبر نہ ہو سکی، اور سہراب کی یارت، وصیت یا ہدایت کرنا آفتاب علی خان کو دی گئیں۔ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اس بار آفتاب علی خان نے ذرا بھی نہ سوچا تھا اور سہراب علی خان کو گھر لے آئے تھے۔ آج کے بعد میرے 2 بیٹے ہیں، زریاب اور سہراب، کوئی ان میں فرق نہ رکھے، اور یہ دونوں میری ہر چیز کے مشترکہ وارث ہوں گے۔ شام کو بچوں کے درمیان بیٹھے انہوں نے سب کو سمجھایا تھا، اور وہ سب آفتاب علی خان کے بچے تھے، فوراً سمجھ گئے تھے۔ سب سے بڑے زریاب نے فوراً اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس دن کے بعد سہراب علی خان اس کا گھر کا بیٹا تھا۔ زریاب سب سے بڑے تھے، سبین سب سے چھوٹی اور ان سے بڑی نگین، اور وہ سبھی بہن بھائی سہراب کی صورت بھائی مل جانے پر بے حد خوش تھے۔ وقت نے اڑان بھری تھی، زریاب اور سہراب کی شادیاں ہو گئیں۔ زریاب علی خان کا بیٹا پیدا ہوا، ساری حویلی میں خوشیاں دوڑ گئیں۔ ساری رات جشن کا سا سما رہا، شادیانے بجتے رہے،
دور دور سے لوگ مبارکباد کے لیے آتے رہے، اور سہراب علی خان اس دن سارا وقت اندر ہی اندر بل کھاتے رہے۔ آفتاب علی خان اس قدر خوش تھے کہ اپنی حدود کے آخری دو قصبے زریاب کی بیوی جنت بی بی کے نام کر دیے تھے۔ کان کھول کر سن لو، مجھے بھی صرف بیٹا چاہیے۔ اس رات سونے سے پہلے انہوں نے بیوی صنوبر کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا کہ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ یہ روپ سہراب علی خان کا انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ اس ساری رات سو نہ سکی تھیں، اور صرف 3 ماہ بعد خوبصورت سی اوزگل ان کی گود میں آئی تھی۔ آفتاب علی خان اسی قدر خوش تھے جس قدر اپنے پوتے کی پیدائش پر۔ انہوں نے روایت برقرار رکھتے ہوئے حویلی کی پہلی بچی کے نام بھی اتنی زمین کر دی تھی جتنی پہلے سپوت کو دی تھی۔ کتنے اچھے ہیں نا داجی، سنوبر نے شام کو ان کے کمرے میں آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن وارث تو ان کا پوتا ہی ہوگا نا، تم نے تو بچی پیدا کر لی۔ خان، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ یہی کہہ کر ہار مان لیتے ہیں، لیکن میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، انہوں نے تکبر سے کہا تھا۔ سنوبر دل تھام کر رہ گئیں۔ اور اسے ہٹاؤ میرے سامنے سے، دور سلایا کرو، انہوں نے ساتھ لیٹی اوزگل کو نفرت سے تکتے ہوئے تنفر سے کہا۔ سنوبر نے فوراً ننھی سی جان کو اٹھا کر گود میں بھر لیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاویز، اس نے باریال سے اپنا فیصلہ شیئر کیا تھا۔ وہ تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ لڑکیوں سے متعلق ویسے بھی سارے معاملات کس قدر نازک ہوتے ہیں، اور تم خود اس حادثے کی تشہیر کرنا چاہتے ہو۔ باریال کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سارا معاملہ چھپا ہوا ہے؟ ہاں، فی الحال تو واقعی ایسا ہے، اور جس قدر پردہ رہتا ہے رہنے دو شاویز، اپنے گھر کی عزت یوں کون اچھالتا ہے یار۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی شاویز جیسا لڑکا اس قدر رذیل سوچ رکھ سکتا ہے۔ تعصب کے ساتھ غصہ سا بھر رہا تھا اس کے دل میں۔ آج کل ہر چیز کیش کرنے کا دور ہے، اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں؟ فار گاڈ سیک شاویز، پھر تم بتاؤ میں کیا کروں؟ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل تو میں ویسے ہی نہیں رہا۔ صرف خدا پہ بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا یار۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باریال نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ لب کو چل گیا تھا۔ اسے واقعی شاویز کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے ذرا سے فائدے کے لیے اس قدر بھی گر سکتا تھا کہ اپنی ہی بہن سے اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے بھی فائدے کا سوچ سکتا تھا۔ خود اس نے دیدے تک سے یہ بات چھپائی تھی، بلکہ بار بار شاویز کو بھی یہی تلقین کرتا رہا تھا۔ جس قدر لالا کو وہ جانتا تھا، وہ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، کام سے کام رکھنے والی، باوقار سی شخصیت کی مالک۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہرگز کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اب جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، اسے کسی امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد نے رول کے رکھ دیا تھا، تو باریال کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ اسے اس پیاری سی لڑکی کے لیے سچ میں افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کتنے ہی دن ڈسٹرب رہا تھا۔ امن نے بہرحال اس صورتحال میں اس کا سارا کام بخوبی سنبھالا تھا، اور اب شاویز کی سوچ جان کر وہ مزید تعصف میں گھر گیا تھا۔ ایک تو تباہ حال لڑکی، اوپر سے گھر والوں کا یہ پریشر۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ لاکھ خود کو کام میں مصروف رکھتا، وہ سادہ سی معصومیت لیے لڑکی اس کے حواسوں پر سوار رہتی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ بے بسی سے وہ صرف سوچ کے رہ جاتا، اور کبھی کبھی قدرت ہماری قسمت میں وہی لکھ دیتی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ شاید باریال کے ساتھ بھی ایسا ہونے لگا تھا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ وہ تو تھی ہی بے عقل، تم ہی عقل کر لیتے حمزہ۔ زرینہ تو صبح شام کا چین کھو بیٹھی تھی۔ کتنے ارمان تھے ان کے دل میں اقرا کی شادی کے، کتنے ہی سوٹ انہوں نے بنوا رکھے تھے۔ حمزہ کے غصے نے ان کے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی اس سے، ہم سدھار بھی تو سکتے تھے، وہ نم لہجے میں بولیں۔ جیسے لالا سے غلطی ہو گئی، حمزہ نے زخمی لہجے میں کہا۔ سدھار سکتی ہیں اس کی غلطی؟ میں اب بھی اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز میں طنز ابھر آیا تھا۔ نام نہ لینا اس منحوس کا، میری اقرا کو بھی اسی نے شہ دی ہے۔ صدا کا تنفر پھر سے لہجے میں بھر گیا تھا۔ کاش کبھی دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی ہوتی آپ نے، تو آپ کی اور ہماری عزت یوں خراب نہ ہوتی۔ عزت ہماری خراب ہوئی ہے یا اس لالا نے کی ہے؟ ملیا میٹ سارے خاندان کی عزت، میری اقرا کی تو جوتی کے برابر بھی نہیں ہے وہ۔ حمزہ تعصب سے انہیں دیکھے گیا۔
آغا جیسے لڑکے کے لیے وہ ہم سب کے منہ پر تھوک کے چلی گئی ہے امی، کس بات کا غرور ہے پھر؟ اب بھی آپ کو؟ لب کاٹتے ہوئے تنفر سے کہتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ زرینہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ بیان کرنے لگی۔ حادثہ بہت بڑا تھا لیکن وہ بھی بے حد بہادر تھی، سنبھلنے لگی تھی۔ پہلے جیسی تو وہ نہیں رہی تھی لیکن بہرحال وہ کمزور بھی نہیں تھی۔ اسے خود کو باور کرانا تھا جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسے بھلا سکتی تھی یا کم از کم بھولنے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی، لیکن پھر بھی اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس قدر شدید تھی کہ بار بار اس کی پلکیں نم ہو جاتیں۔ بار بار دل میں خلش سی جاگتی، کاش وہ ماں کی بات مان لیتی اور کبھی یونیورسٹی نہ جاتی، کاش ضیاء کبھی یونیورسٹی نہ آتا یا وہی اسے دیکھتے ہی پہچان لیتی، اس کی آنکھوں کے رنگ سمجھ کے بھی انہیں اگنور نہ کر پاتی، یا جس دن اس کے اور ضیاء کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی یونیورسٹی میں، کاش وہ اسی روز یونیورسٹی چھوڑ دیتی۔ لیکن کاش کہاں پورا ہوتا ہے؟ کاش کا تو مطلب ہی ایسی حسرت ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہی دم توڑتی ہے۔ اسے بھی شاید اب اپنے آخری دم کا انتظار کرنا تھا۔ نمرا کو پتہ چلا کہ اس کی واپسی کا تو وہ اسی وقت اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ لالا اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی لیکن اندر ہی اندر خود کو مضبوط بھی کر رہی تھی، اسے خود کو نارمل رکھنا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا لالا؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد نمرا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بالکل، وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی تھی، نظریں البتہ ہنوز جھکی تھیں۔ لالا اتنی کمزور نہیں کہ ضیاء کے ذرا سے فلرٹ سے دل ہار کے بیٹھ جائے، لیکن پھر بھی میں خود کو کچھ وقت دینا چاہتی ہوں۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے کارپیٹ کا سرا دباتے ہوئے بولی۔ مجھے سچ میں حیرت ہے لالا، تم جیسی لڑکی جو ماں کو بھی ہر وقت اپنے لیے تانا کہا کرتی تھی یہ قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ نمرا کے لہجے میں طنزیہ کاٹ تھی۔ لالا کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو لڑکتا اس کے دوپٹے میں کہیں جذب ہو گیا۔ میں بھی خود کو ایسا ہی سمجھتی تھی نمرا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ کبھی کبھی ہمیں یوں ہی بے اختیار کر دیتا ہے۔ مجھے بھی خبر نہ ہوئی کب میں نے ضیاء کا ہاتھ تھام لیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنے زخم چھپانے کے لیے سارا الزام اپنے سر کتنے آرام سے لے رہی تھی، حالانکہ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر نمرا کو ضیاء کی حقیقت بتائے، جو اسے ہمیشہ اچھا سمجھتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ سبین نے ہی تو اسے سمجھایا تھا۔ سارے پردے عورت کی زبان جاگ کرتی ہے، اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھنا لالا۔ اللہ پردہ رکھنے والا ہے، وہ ہماری بھی عزت رکھے گا۔ اور اس بار اس سے ماں سے کوئی گلہ نہ تھا، اس نے ان کی بات رکھ لی تھی۔ نمرا جیسی دوست کو بھی اپنے لٹنے کا وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وقت پہ ضیاء کی اصلیت پتہ چل گئی اور میں نے اپنی راہیں جدا کر لیں، ورنہ واپسی کے سارے راستے بند ملتے۔ اس کے طویل جواب پر نمرا کافی دیر خاموشی سے اس کا بجھا بجھا چہرہ تکتی رہی۔ یونیورسٹی کب تک جوائن کرو گی؟ کافی دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، ویسے بھی فائنل ہونے والے ہیں، اب شاید ایگزامز میں ہی اپیئر ہوں۔ اس نے پیپر پیر سے کارپیٹ کو ریتنے کا عمل جاری رکھا تھا۔ اللہ بلیس یو لالا، نمرا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ آمین، وہ مسکرا نہ سکی تھی۔ وہ جس قدر خود کو ڈھانپنا چاہ رہی تھی، شاویز نہ جانے کیوں اسی قدر اس کی چادر کھینچنے پہ تلا ہوا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ انسان موسموں کی طرح بدلتے ہیں، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا تھا، واقعی ایسا ہی تھا۔ اس حادثے میں اسے یقین تھا کہ شاویز اس کی ڈھال بننے والا تھا، اگر کوئی اسے کچھ کہتا تو یقیناً وہ اس کا منہ نوچ لے گا، لیکن یہاں الٹ ہوا تھا۔ بات اتنی نہیں اچھلی تھی جتنی وہ اچھالنا چاہ رہا تھا۔ اس کمزور سی لڑکی کا دل کئی بار ٹکڑوں میں بٹ جاتا اور وہ دوبارہ زخم ہونے کے لیے دل کو پھر سے تیار کر لیتی۔ ماں سے کی گئی زیادتی کا خسارہ شاید اسے یوں ہی ساری عمر بھرنا تھا۔ اگر تمہارے چھوٹے سے عمل سے میری ہم سب کی تقدیر سنور سکتی ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے لالا؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ لالا کو زبردستی گھسیٹ کر ان اخباری نمائندوں کے سامنے لے جاتا جو ضیاء کی مخالف پارٹی بھیجنے پر بضد تھے۔ وہ لالا کو صرف ایک بار پریس کے سامنے لانے اور ضیاء کے خلاف بیان دینے کی کتنی ہی پرکشش پیشکش کر چکے تھے، اور شاویز جانتا تھا کہ ایک مرتبہ لالا میڈیا پہ آ جاتی تو ملک کی بڑی بڑی شخصیات اور این جی اوز بھی ان تک پہنچنے میں دیر نہ لگاتی۔ لالا کچھ دیر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں پھیر لیں۔
میری زندہ لاش پہ تمہاری کامیاب زندگی کی بنیاد کس طرح کھڑی ہو سکتی ہے شاویز؟ خدا را مجھے اور ذلیل نہ کرو۔ ذلیل؟ اس نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ شاویز نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ یوں گرائے جیسے اسے لالا کی سوچ پر شدید تعصب ہوا ہو۔ تمہیں اس لفظ کے معنی پتہ ہے؟ حیرت ہے۔ اس کی آواز میں کھلا طنز تھا۔ لالا کے دل میں درد سے جاگا۔ وہ اٹھ کر اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی جب اچانک شاویز نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے آئی تھی۔ ہم سب کے منہ پر ضلالت کی کالک مل کر تمہیں اپنی عزت ذلت کا خیال آ رہا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ لالا کراہ اٹھی۔ شاویز چھوڑو مجھے، وہ سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ کل صبح وہ لوگ آئیں گے اور اس بار تمہیں ہر صورت ان کے سامنے آنا پڑے گا۔ اس نے لالا کے بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے سخت لہجے میں جیسے حکم دیا تھا۔ نہیں، تم جو چاہے کر لو شاویز، میں سرے بازار اپنا تماشا نہیں لگاؤں گی، لالا نے بھی مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ شاویز کچھ دیر غسیلی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر بپھرے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ لالا اس کے انداز کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ بالکل اچانک ہی اس نے لالا کے لمبے بالوں کی چٹیا کو مضبوطی سے پکڑا تھا اور انہی بالوں سے کھینچ کر اسے زمین پہ گرا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی، تبھی بری طرح فرش سے ٹکرائی تھی۔ درد کی تیز لہر نے اس کی کمر چیر کے رکھ دی تھی۔ وہ سسکاری بھرتی دوہری ہوئی تھی۔ گالی، ہم سب کی عزت خاک میں ملا کر اب تجھے اپنی عزت یاد آ رہی ہے؟ غصے سے لال ہوتا وہ بری طرح اس کی پسلی میں لاتے برسانے لگا تھا۔ درد سوا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے چلانا چاہ رہی تھی لیکن آواز جیسے گھٹ کے رہ گئی تھی۔ ادھر شاویز جیسے جنونی ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا آج لالا کو جان سے مار دے۔ درد کی تیز لہر نے کمر سے پیٹ کو لپیٹ میں لیا۔ امی! لالا کے منہ سے کربناک آواز نکلی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بے جان سی ہو گئی تھی۔ سبین اور نانو بھاگ کے اندر آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی شاویز پیر پٹکتا باہر نکلا تھا۔ نانو کے سخت الفاظ نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ سرداروں کا ایک خاص تاثر بن گیا ہے، ظالم جابر، سب کو اپنے سے نیچے جاننے والے، خدا کی حدود کو پار کرنے والے۔ استغفار! سردار جب رخصت ہوتے ہیں تو لوگ خوش نہیں ہوتے اور ڈر جاتے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں اس دن اس لال حویلی کے باہر وہ طویل ہجوم زار زار رو رہا تھا۔ ہر کوئی خود کو یتیم کہہ رہا تھا۔ لال حویلی کے لال اینٹوں والے صحن میں بچھی دریوں پر بیٹھی عورتیں زار زار اپنے سر سے چھایا اٹھ جانے کا ماتم کر رہی تھیں۔ سب رو رہے تھے، نڈھال تھے۔ مضبوط جسم کا مالک زریاب بھی آج جیسے موم ہوا جاتا تھا۔ آنسو آنکھوں سے لڑیوں کی صورت رواں تھے۔ رات اچانک آفتاب علی خان کی طبیعت ذرا بگڑی اور چند لمحوں میں سب کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یوں اچانک اس طرح بھی وہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی مضبوط تھا تو وہ تھا سہراب علی خان۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پہ نہ جانے کیوں خبیث سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کوئی ایک بھی اس کا نوٹس نہیں کر سکا تھا، سب صدمے سے نڈھال تھے۔ لیکن تیسرے دن ہی اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی تھی کہ جب پھوڑی میت کے گھر 3 دن تک ایک جگہ دری بچھانے کو کہتے ہیں جہاں لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، کہ تیسرے دن کل خوانی کے موقع پر جب وارث کی دستار بندی کا اعلان ہوا اور وراثت کے علاقائی اصولوں اور خان کی وصیت کے مطابق دونوں بھائیوں کو برابر جائیداد اور بڑے ہونے کے ناطے خان کی بلند دستار زریاب علی خان کو پہنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ علاقے کے سب معزز لوگوں نے زریاب کے بڑے بھائی ہونے اور علم و عمل میں بھی سہراب سے 2 قدم آگے ہونے کی بنا پر اگلے سردار کے لیے زریاب کا انتخاب کیا تو سہراب علی خان کو گہرا دھچکا لگا۔ صرف عمر اور تعلیم کی وجہ سے وہ زریاب سے ہار گیا تھا اور اس کے سر پر بندھی وہ بڑی سی پگڑی دیکھ کے اس کے سینے میں آگ سی جل اٹھی تھی۔ زریاب سب سے گلے ملتا اپنی ذمہ داری بابا کی طرح احسن طریقے سے نبھانے کے وعدے کرتا رہا اور ادھر سہراب علی خان اس کی بربادی کے وعدے خود سے۔ صرف ایک کانٹا بچا تھا اور وہ یہ کانٹا نکالنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سرکاری اسپتال کے بوسیدہ سے بیڈ پہ پڑا وہ کمزور زرد سا وجود اس وقت دواؤں کے زیر اثر دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔
اس سے ذرا فاصلے پر کرسی پہ بیٹھی سبین کی نم آنکھیں اس کے وجود پہ جمی تھیں۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے ان کا دم نکلتا جا رہا تھا، اور کاش کہ یہ دم نکل ہی جاتا، کچھ تو تکلیف کم ہوتی، کچھ تو نجات کا سامان ہوتا۔ لیکن وہ جانتی تھی زندگی سے فرار ممکن نہیں، جو ہے اسے قبول کرنا پڑتا ہے، ہر حال میں جینا پڑتا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی لک و دک صحرا میں برہنہ سر کھڑی ہیں اور کہیں پناہ نہیں ہے۔ ذہن خالی تھا، مگر کانوں میں بار بار اس لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ شور مچا دیتے تھے جس نے درد سے بے حال لالا کی مسیحائی کی تھی۔ مجھے حیرت سے زیادہ دکھ ہے، اس حالت میں بھی کوئی اپنی بیوی کو اس طرح مار سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں صدمہ تھا اور سبین ان کے الفاظ کے معنی تلاشنے میں لگی تھی۔ کون سا شوہر؟ کون سی حالت؟ کس حالت میں؟ انسان ہے یا جانور؟ میرا دل کر رہا ہے پرچہ کروا دوں اس رذیل انسان کے خلاف۔ ڈاکٹر سخت غصے میں تھی۔ اس کی اس حرکت سے ماں بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، ویسے بھی لڑکی بہت کمزور ہے، ایسے میں اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی تو یہ بھی اپنی جان گنوا سکتی ہے۔ ڈاکٹر بولے جا رہی تھی اور سبین کو لگ رہا تھا جیسے وہ ابلتا سیسا ان کے کانوں میں ڈال رہی تھی۔ درد بے انتہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ یوں ہی بے جان آنکھوں سے لالا کو تکتی رہی تھی۔ اس حالت میں کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کیسے پیٹ سکتا ہے؟ اور تبھی دھندلی آنکھوں کے سامنے کچھ منظر واضح ہوئے تھے۔ وہ شاویز تھا جو لالا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا، پھر اسے زور کی لات اس کی پسلی میں دے ماری تھی۔ شاویز؟ شوہر؟ ایک خیال سا ان کے ذہن میں کوندا تھا۔ ہاں، شاویز ہماری عزت رکھ لے گا، وہ مجھے کبھی نہ نہیں کرتا۔ ایک دم سے سکون سا ان کے دل میں سرایت کرنے لگا تھا۔ انہوں نے ایک مطمئن نگاہ لالا کے زرد چہرے پہ ڈالی اور تلخ سا مسکرا دی تھی۔ وہ قد آور آئینے کے سامنے کھڑا خود پہ گہری نظریں جمائے کف لنکس بند کر رہا تھا۔ موبائل کی تیز آواز پہ اس کے بجھے بجھے چہرے پہ جمی ناگواری سوا ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے ایک اچٹتی سی نگاہ سیل فون پہ ڈالی تھی۔ نمرا کے جگمگاتے نام پہ اس کے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے۔ اس نے نچلا لب دانتوں سے کترتے ہوئے فون اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے یس کا سائن پریس کیا۔ ضیا؟ فوراً پوچھا گیا۔ وہ بس ہنکاری بھر گیا۔ میں تمہیں کتنا اچھا سمجھتی تھی ضیا، مجھے اپنی سوچ پہ افسوس ہو رہا ہے آج۔ اس کا تعصف اس کے لہجے سے واضح ہو رہا تھا۔ ضیا نے دوبارہ سے نظریں سامنے آئینے میں اپنے عکس پہ جما دی۔ کتنے خوبصورت تھے نا تم، تمہیں دیکھتے ہی نہ جانے کیوں خود بخود میں خیالوں ہی خیالوں میں لالا کو تمہارے ساتھ کھڑا کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر تمہیں کوئی مکمل کر سکتا ہے تو وہ صرف لالا ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رکی۔ ضیا ویسے ہی خاموش کھڑا رہا۔ جب اس کا ہاتھ تھام ہی لیا تھا تو کیوں چھوڑ دیا ضیا؟ تم تو ہر طرح سے مضبوط تھے، پھر ایسی کمزوری کیوں دکھائی ضیا؟ کیوں اسے یہ راہ دکھا کے خود ہی راستہ بدل دیا؟ کیوں ضیا؟ آخر کیوں؟ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، تمہاری وجہ سے اب لالا پیپرز بھی نہیں دے گی۔ اسے پھر سے اپنا لو ضیا، اسے معافی مانگ لو، اسے کہہ دو تم مذاق کر رہے تھے، کچھ بھی کہہ دو مگر اسے یوں رد نہ کرو۔ دیکھو لالا بہت معصوم ہے ضیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ بس خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ لالا نے شاید اس سے حقیقت چھپائی تھی، تبھی وہ اب بھی اس سے عزت سے بات کر رہی تھی، ورنہ تو شاید وہ اسے گالیاں دیتی، اس کے پاس آ کر گریبان چاک کر دیتی اس کا۔ اس نے اور اس کے باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ پاک نے اب بھی لالا کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ ایک گونا اطمینان اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ دوسری طرف نمرا ضیا ضیا پکارتی رہی اور کوئی جواب نہ پا کر تھک کر کال کاٹ دی۔ ضیا نے فون سامنے صوفے پہ اچھالا اور ڈریسنگ پہ پڑا چائے کا کپ اٹھا کے ساری چائے سامنے نظر آتے اپنے وجیح وجود کے عکس پر انڈیل دی تھی۔ شیشہ دھندلا گیا تھا، اس کے نقوش بگڑنے لگے تھے۔ اپنے پہلے ہوٹل کی شاندار کامیابی کے بعد باریال بہت خوش تھا۔ شاویز کے مسائل کی وجہ سے یہ خوشی ذرا دھیمی پڑی تھی اور نہ جانے کیوں وہ دل سے اس جانب توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ گل لالا سے اس کی ملاقات 2-3 بار ہی ہوئی تھی اور وہ بھی ایسے کہ لالا ہمیشہ خود کو چادر میں ڈھانپے رکھتی تھی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد واپسی پہ وہ ایک بار اسے دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔
جب شاویز اسے صحن میں پریس کے سامنے پیش ہونے پہ دباؤ ڈال رہا تھا، تب بیٹھک کی کھڑکی سے یوں ہی ایک نظر باہر ڈالنے پہ اس کا زرد معصوم سا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن وہ چہرہ جیسے دماغ کے پردے سے چمٹ گیا تھا۔ جاتے جاگتے سوتے وہ شفاف سا عکس، ایک دوسرے سے پیوست گلابی ہونٹ اور شکوہ کرتی غلافی آنکھیں اسے بے انتہا ڈسٹرب کر دیتی۔ وہ خود کو اس پریشانی سے نہیں روک سکا تھا۔ کچھ تو تھا کہ وہ لڑکی اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو صرف ہمدردی کا ہی نام دے سکا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اس چہرے نے اس کے کام کو بھی متاثر کیا تھا۔ امن نے اس دوران اس کا خوب ساتھ دیا تھا۔ اس کے شاندار آئیڈیاز اور پیکیجز کو امن نے کچھ بڑے بزنس آئیکون سے ڈسکس کیا، تو بہت جلد اسے اچھے پارٹنرز مل گئے۔ کچھ تو اس کے کام سے اس قدر متاثر تھے کہ اس کے آئیڈیاز کی بیس پہ دوسرے ملکوں میں بھی پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہی تو باریال کا خواب تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب تعبیر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اب بھی وہ امن کی ہدایت پہ کہیں جانے کے لیے تیار ہونے لگا جب دیدے اس کے کمرے میں آئی۔ باری، وہ اس قدر کھویا کھویا سا تھا کہ ان کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ انہوں نے پکارا تو باریال بہت بری طرح چونکا۔ دیدے، انہیں اپنے بے حد قریب کھڑے دیکھ کر وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ آپ کب آئیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ دیدے مسکرا دیں۔ کہاں کھوئے رہتے ہو؟ لگتا ہے بہت جلد میری بہو آنے والی ہے۔ ان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ باریال مسکرایا۔ تمہاری کھوئی سی آنکھیں، یہ رفسا حلیہ، انہوں نے اس کی بڑھی شیو کی طرف اشارہ کیا، اور سب سے بڑھ کر چہرے پہ چھائی وحشت، مجھے تو یہ کسی خوبصورت حادثے کا پتہ دیتی ہیں۔ کہتے وقت ان کی آنکھوں میں اس قدر روشنی تھی کہ باریال حیران رہ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا ماں کی مسکراتی آنکھوں کی خوشی دیکھتا رہا، پھر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، خوبصورت نہیں دیدے، کافی بھیانک حادثہ ہوا ہے۔ خدایا خیر۔ وہ دہل گئیں۔ ساری خوشی ایک لمحے میں دھیمی پڑی تھی۔ ایک دوست ہے میرا، کافی پرانا، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے دیدے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور سچ بتاؤں تو چاہ کر بھی خود کو پریشان ہونے سے بھی نہیں روک سکتا۔ وہ واقعی مضطرب تھا۔ شاویز تو ٹھیک ہے؟ ان کو فوراً شاویز کا خیال آیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اب اسے جھوٹ بولنا تھا اور ماں سے آنکھیں چرانی تھیں۔ دیدے کے سامنے بیٹھا رہتا تو وہ اس کی چوری پکڑ لیتی۔ کسی اور دوست کے ساتھ ہوا ہے یہ حادثہ؟ آپ نہیں جانتی، اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، میں دعا کروں گی اس کے لیے، تم بس پریشان نہ ہو، اس کے ساتھ رہو، اسے حوصلہ دو۔ انہوں نے کسی قسم کی تفصیل جاننے کی کوشش کیے بنا اسے ہدایت کی۔ وہ مسکرا دیا۔ دیدے تھی ہی ایسی، کبھی کسی بات کو خود سے نہیں کھولتی تھی، کوئی جتنا بتا دے ٹھیک، وہ کبھی سوال کر کر کے بات نہیں کھولے دیتی تھی۔ اچھا دیدے، میں چلوں؟ امن نے ایک پارٹی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے، دعا کرے میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں، اس نے اجازت مانگی۔ ہاں جاؤ، اللہ پاک تمہارا مددگار ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ سبین نے حسب عادت بات اماں کو بتائی تھی، اور ان کے سامنے شاویز اور لالا کے رشتے کی بات بھی رکھی تھی۔ اماں تو سن ہو کے رہ گئیں۔ اماں، ڈاکٹر کہتی ہے ہم لالا کی جان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ مجھے لگتا ہے اماں، شاویز لالا کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ اماں کئی لمحے خالی خالی نظروں سے زمین کو تکے گئیں، پھر سر اٹھا کے سبین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاویز اور لالا تو ہمیشہ بہن بھائی کی طرح رہے ہیں، وہ اس بات کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو پھر اماں؟ سبین کا چہرہ بجھنے لگا۔ پہلے میں زرینہ سے بات کرتی ہوں، حمزہ اور زرینہ ضرور میں ہماری بات رکھ لیں گے۔ لیکن اماں، زرینہ بی بی تو ویسے بھی لالا کے خلاف رہتی ہے، اب جب کہ یہ بچہ بھی، وہ کیسے اس رشتے کے لیے ہاں کرے گی اماں؟ زرینہ نہیں مانے گی تو شاویز سے بات کر لیں گے، لیکن پہلے ایک بار بات تو کرنے دو مجھے۔ اور پھر اتنی کٹھور نہیں ہو سکتی زرینہ، آخر اس کے اکلوتے بھائی کی نشانی ہے میری لالا، نانو نے نم لہجے میں کہتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی، اور ضعیف آنکھوں کے گرد کی جلد چھل سی گئی تھی۔ وہ لالا کے لیے رونا نہیں چاہتی تھی، انہیں ہی اب اپنی لالا کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اور اگلے ہی دن وہ شاویز کے ساتھ زرینہ کے گھر پہنچ گئیں۔ عجیب سی ویرانی پھیلی تھی وہاں، سوکھے پتوں اور گرد و غبار نے گھر پہ ڈیرا سا جما لیا تھا۔
بیٹی کے حال پہ دل کوڑھا تھا۔ پھر حمزہ اور لالا کی خوشیوں کی بہار یاد آتے ہی انہوں نے صاف بات کر دی تھی۔ زرینہ کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ تقریباً چلا اٹھی تھی۔ عربی بول دی میں نے یا فارسی جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اماں چڑھ کر بولی۔ کاش عربی فارسی ہی بولی ہوتی اماں، مجھے سمجھ تو نہ آتی۔ آپ کو بہو پوتی کا گند چھپانے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا۔ تمیز سے بات کر زرینہ، وہ تیری بھی کچھ لگتی ہے۔ اماں نے انہیں ڈپٹا۔ ارتضا بھائی کے مرتے ہی ان دونوں سے میرا رشتہ ختم ہو گیا تھا اماں، اور اب جو گند لالا نے کیا ہے اس کے بعد حمزہ اور لالا، نہیں کبھی نہیں۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ اماں نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں اس رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچتی۔ ان کے غصے بھرے چہرے کو دیکھتے ہی انہوں نے انداز بدلا۔ اماں کا کھچا کھچا چہرہ کچھ نرم پڑا۔ لیکن کیا ہے نا اماں، میں نے تو شیزا کی ماں کو زبان دے دی ہے۔ اماں چونکی۔ بلکہ ہم تو بہت جلد کوئی فنکشن رکھنے والے تھے اگر درمیان میں یہ لالا کا قصہ نہ اٹھتا۔ ان کی آواز میں طنز تھا۔ اور اقرا کا قصہ بھی۔ اماں نے بھی ویسے ہی لہجے میں تیر چلایا تھا۔ زرینہ تڑپ سی گئی۔ کیسی ظالم ہے اماں، نواسی ہے وہ آپ کی۔ وہ فوراً شکایت کرتے ہوئے منہ بنا گئی۔ اماں اٹھتے ہوئے چادر لینے لگی۔ لالا بھی تو بھتیجی ہے تمہاری، سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھی۔ اب کہاں جا رہی ہیں؟ حمزہ آتا ہی ہوگا، چھوڑ دے گا آپ کو۔ وہ ان کے پیچھے تھی۔ رکشے سے چلی جاؤں گی، حمزہ کو شیزا کی ماں کے کاموں پہ لگا دینا، مجھے نہیں ضرورت۔ ناراض لہجے میں کہتی وہ دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ زرینہ روکتی رہ گئی۔ مجال ہے جو سبین یا اس پھاپے کٹنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ سن لے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آگے ڈائری خالی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ سہراب علی خان، اس کے بابا، اس قدر نفرت اپنے اندر پالتے رہے تھے، اور ڈائری میں لکھے اور نام کہاں تھے؟ اسے یاد تھا کچھ کچھ۔ جب وہ چھوٹی تھی تب ان کے ساتھ ایک کاکا بھی ہوتے تھے، بہت خوبصورت، بہت مضبوط جسم والے اور بہت ہی پیاری فطرت والے ایک مکمل انسان۔ وہ جب بھی گھر آتے سب سے پہلے اسے ہی گود میں لیتے تھے۔ ایک دلہن بھی اس کے دماغ کے پردے پہ اکثر عکس دیتی، اور وہ دیکھتی کہ وہ دلہن اپنے ہاتھوں سے اپنا عروسی دوپٹہ، اپنی چوڑیاں، اپنا زیور سب خود اتار کے دور دور پھینک رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ لیکن وہ کون تھیں؟ یہ نہیں یاد تھا اسے۔ اللہ لوگ تو تھیں ہی ساتھ۔ البتہ سبین بوا بھی اسے یاد تھیں۔ وہ اچانک ہی گھر سے چلی گئی تھیں، اور اسے بابا کو چلاتے سنا تھا کہ کوئی بھی اس گھر میں ان کا نام دوبارہ نہیں لے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس گھر میں اس نے کسی کو سبین بوا کو یاد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی زریاب کاکا نے بھی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سب نے کہا بہن نے بھائی کو نکل لیا۔ وہ کتنا عرصہ گاؤں والوں کو یہ دعا کرتے سنتی رہی، اللہ کسی کو بیٹی نہ دے۔ اتنا بڑا خاندان تھا بابا کی ڈائری کے مطابق، تو وہ سب کہاں تھے اب؟ کوئی نہ کوئی تو ان کے ساتھ ہوتا۔ کاکا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ان کی بیوی، بچہ اور باقی سب؟ وہ پہلی بار پرانے رشتوں کو سوچ رہی تھی۔ وقت نے جو گرد ڈالی تھی وہ آہستہ آہستہ اڑنے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اتنی بڑی حویلی کے مکین صرف اس کے بابا اور وہی کیوں تھے؟ آفتاب علی خان کے سب بچے کہاں تھے؟ کوئی تو ان کے ساتھ ہوتا۔ زریاب کاکا کی فیملی، وہ روتی چلاتی اجڑی دلہن، کوئی بھی، کوئی تو ہوتا۔ افسردہ سی سوچوں سے نڈھال وہ ڈائری واپس رکھنے اس کمرے میں آئی تھی۔ چوبدار دیو مالائی دروازہ کھولتے ہی وہی چنگاڑ گونج اٹھی تھی۔ اسی طرح اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ بابا بھی ابھی الیکشن کے سلسلے میں کچھ دن حویلی نہیں آنے والے تھے، لیکن وہ ڈائری چونکہ نامکمل تھی تو وہ وقت پہ اسے واپس کرنے آئی تھی۔ اس نے دراز بند کی اور پھر پورے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر الماری سے ذرا اوپر بنے روشن دان پہ پڑی۔ یہ کافی بڑا روشن دان تھا جس سے آتی تازہ ہواؤں سے یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ باجی نے کیا کمرہ بنوایا ہے اپنے مطالعے کے شوق کے لیے۔ وہ سراہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس نے ایک طاہرانہ جائزہ لیا اور واپسی کے لیے مڑی۔ دیو کامت دروازے کو بند کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس نے پوری طاقت لگائی تھی، اور قریب تھا کہ وہ دونوں درازوں کو یکجا کر لیتی کہ اس کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ وہ ایک مانوس سی آواز تھی جس کی صرف سرسراہٹ سی اس نے سنی تھی، لیکن اس سرسراہٹ کی دھن
اس کے دل کے اس قدر قریب رہی تھی کبھی کہ وہ ایک لمحے میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس نے دروازے وہیں چھوڑ دیے تھے اور بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ وہ دل و جان سے متوجہ تھی، وہی سرسراہٹ ایک مرتبہ پھر سے سننے کے لیے، بھلے یہ اس کا وہم ہی ہو، لیکن بس ایک بار پھر۔ اور یوں ہی کئی لمحے سناٹے میں سرک گئے، مایوس ہو کے وہ واپس پلٹی، اور ابھی اسے قدم بھی نہیں اٹھ بڑھائے تھے کہ سرسراہٹ اس بار دور سے سنائی دینے والی سرگوشی کا روپ دھار گئی۔ جدو حد مک دیے۔ سرگوشی روشن دان کی طرف سے آ رہی تھی، وہ اور قریب آ گئی، آواز کچھ واضح ہو گئی۔ سب سب مک جاندہ ہے۔ اس نے تیزی سے قریب رکھا اسٹول اٹھا کے الماری کے قریب رکھا اور اوپر چڑھنے لگی۔ کوئی زور زور سے تالی بجا رہا تھا۔ وہ اوپر آ گئی۔ کھلے روشن دان سے سامنے کا منظر واضح تھا، اور دور بھر بھری مٹی سے بنی عمارت جو تقریباً گر چکی تھی کہ اندر سے آتی آواز بھی تیری حد مک گئی۔ تیری حد مک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اوزگل کو اسے پہچاننے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے سرگوشی کی تھی، اللہ لوگ! انہیں بالآخر سبین کی بات ماننی ہی پڑی تھی، اور ان دونوں نے مل کر شاویز سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ رات کو لالا کے سوتے ہی وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سبین نے اماں کے اشارے پہ خود ہی بات شروع کی تھی۔ لالا کے بارے میں نئے انکشاف نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے شاویز۔ سبین نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور شاویز نے انہیں الجھی سوالیہ نظروں سے۔ میں کیسے امی؟ لالا سے شادی کر لو شاویز، اسے اپنا لو، اس بچے کو اپنا نام دے دو۔ نانو نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ اچھل کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ صدمے سے اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ سبین نے اماں کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں انہیں تسلی دی، اور واپس شاویز کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں شاویز کہ تم اور لالا ہمیشہ بہن بھائی کی طرح رہے ہو، لیکن اس رشتے کی شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں بیٹا۔ شادی ہوتے ہی ترجیحات خود بہت بدل جاتی ہیں۔ نانو اسے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی، اور وہ حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں نانو، اگر آپ مجھے پہلے کبھی اس رشتے کے لیے کہتے تو شاید میں ہاں کر بھی دیتا، کیونکہ اتنی شریعت میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب… وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سبین کا دل ٹوٹ سا گیا۔ کسی کے منہ کی تھوک کون چاٹتا ہے بھلا؟ پھر اتنی بڑی قربانی میں ہی کیوں دوں؟ حمزہ سے کہیں، وہ تو ویسے بھی پسند کرتا ہے لالا کو۔ نانو کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ کوئی تو پناہ گاہ بن جاؤ میری لالا کی، اور تمہیں تو خود سبین نے کس قدر پیار سے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے احسان ہی یاد کر لو۔ نانو منت پہ اتر آئی۔ سبین کا سر جھک سا گیا۔ احسان خدا کا نام ہے نانو۔ احسان کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی اور کا گند میں اپنے دامن پہ مل لوں۔ اور پھر لالا، یہ سب اس کی اپنی غلطی ہے، میں کیوں اس کے گناہ کی بھینٹ چڑھا دوں اپنی ساری زندگی؟ سبین کے سینے میں درد سا جاگا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے لگی لالا کا دل بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اور میری بات مانے تو کسی رشتے والی خالہ سے کہیں، اور کسی بال بچے والے دوسری تیسری شادی والے سے ہی صحیح مناسب جگہ اس کی شادی طے کر دیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنے بابا کے پاس رہوں گا۔ ان کا سب کچھ میرا ہی تو ہے، تو اب ضد اور انا کا کیا فائدہ؟ آپ اور امی بھی میرے ساتھ رہیں گی، لیکن لالا کے لیے معذرت۔ میری بات مان لی ہوتی اس نے تب بھی میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا، لیکن اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا، لالا کے معاملے میں تو ہرگز نہیں۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ لالا اپنا مرا مرا وجود گھسیٹتے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ امی اور نانوں کے تاریک چہرے دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ اللہ تمہیں ذلیل و برباد کرے ضیا، اس نے روتے ہوئے بد دعا دی تھی۔ بہت دور کسی کے دل میں بد دعا جیسا ہی درد جاگا تھا، لیکن لالا بے خبر تھی۔ اوزگل تیزی سے وہ کمرہ لاک کرتی باہر آئی تھی، اور حویلی کے پیچھے جانے والی ماربل سے بنی کالی پگڈنڈی پہ تقریباً بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھلے لان میں آ گئی۔ روشنیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ رات میں بھی دن کا سماں معلوم ہوتا۔ وہ تیزی سے دوڑتی لان سے نکل آئی۔ یہ حصہ خاصا پرانا اور اجاڑ تھا۔ یہ حویلی سے باہر کچھ غیر آباد زمین کا ٹکڑا تھا، جہاں حالیہ ہونے والی تیز بارشوں کے بعد اب ہری بھری گھاس سر اٹھانے لگی تھی۔ حویلی کا کچھ آخری حصہ اسی زمین میں آتا تھا۔
جس میں وہ خوبصورت کمرہ بھی تھا جو باجی نے اپنے مطالعے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس حصے میں آتے ہی اسے ڈر لگنے لگا تھا، یہاں صرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کہیں میں نے اللہ لوگ کی روح کو تو نہیں سنا؟ ڈر سے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی، پھر بھی وہ پیچھے کی طرف نہیں مڑی تھی، ذرا اور آگے چلی گئی تھی اور تبھی ٹھٹک کے رکی تھی۔ وہ ہنسنے کی تیز آواز تھی۔ وہ یہ ہنسی بلا شبہ اللہ لوگ کی ہی تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ تجسس سے اور آگے بڑھی تھی اور کچھ دور جا کر ہی ایک عجیب سے احساس میں گھر گئی تھی۔ چونکہ یہ حصہ حویلی سے باہر تھا تو اس طرف روشنی کا بھی کچھ خاص انتظام نہ تھا۔ چاند کی چاندنی نے البتہ اندھیرے کا دم گھونٹ رکھا تھا، لیکن جس چیز نے اسے ساکت کیا تھا وہ تھی زمین کی درزوں سے چھن چھن کر باہر آنے والی روشنی کی کرنیں۔ کرنیں زرد بلب کی تھیں اور تھیں بھی بہت کمزور۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس طرف آئی تھی اور نیچے بیٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگی تھی۔ یہ مضبوط لوہے کے روشن دان تھے۔ اس نے قریب ہو کے دیکھا، وہ کسی بوسیدہ کمرے کی چھت تھی۔ اس نے ادھر ادھر اندر دیکھنے کے لیے اور جگہ ٹٹولی، لیکن سبھی روشن دان چھت ہی دکھا سکتے تھے۔ چھت سے نیچے کا منظر اوچھل تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر گھاس پھوس ہٹاتی آگے بڑھی۔ کچھ دور جا کر ہی ایک دروازہ دکھائی دیا جو زمین سے ذرا نیچے ہی تھا اور غور سے دیکھنے پہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ دروازے پہ ایک بڑا سا تالا تھا۔ وہ یہاں سے مایوس ہو کے اور آگے بڑھی۔ کافی دور ان روشنیوں کے تعاقب میں آتی اچانک اسے زنجیر کھنکنے کی آواز نے چونکا دیا۔ آواز بہت واضح تھی، مطلب یہاں بھی کوئی کھلی جگہ تھی۔ وہ فوراً آواز کے پیچھے اس طرف آئی اور اگلے ہی پل اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس کی محنت بیکار نہیں گئی تھی، اسے اندر جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ یہ ایک روشن دان ہی تھا جس کے لوہے کا دروازہ شاید موسموں کی تاب نہ لا کر کب کا نیچے گر گیا تھا۔ جگہ اس قدر تھی کہ وہ آسانی سے نہ صرف نیچے بلکہ واپس اوپر بھی آ سکتی تھی۔ پہلے جا کر کسی اور کو بلا لوں یا اکیلے ہی چلی جاؤں؟ وہ سوچنے لگی۔ تیری حد مک گئی، حد پوری ہو گئی۔ نیند میں ڈوبی آواز پہ وہ چونکی۔ کچھ تو ہے یہاں۔ اگر کسی کو بتا دیا تو پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ مجھے اکیلے ہی جانا چاہیے۔ فیصلہ کرتے ہی وہ روشن دان سے اندر جانے لگی۔ دوسری طرف پھنسی لوہے کی ٹوٹی کڑیوں سے لگنے پہ اس کے پہلو چھڑ سے گئے تھے۔ وہ ہلکا سا کراہی اور نیچے پھسل گئی۔ سامنے کا منظر ہولناک تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ دونوں طرف لمبی قطار میں چھوٹے تنگ کمرے، ان کے سامنے لگی موٹی لوہے کی مضبوط گرلیں اور اندر قید ننگ دھڑنگ مریل سے انسان جن کی ہڈیوں کے پنجرے تک نظر آ رہے تھے۔ وہ خوف سے پیچھے کو ہوئی تھی جب کسی نے اچانک زور سے اس کا پاؤں پکڑا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کے نیچے دیکھا اور کمزور تنی سبز رگوں سے بھرے ضعیف سے ہاتھ کو اپنے پاؤں پکڑے دیکھ کے بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تہخانے کی دیواروں سے ہی ٹکرا کے دم توڑ گئی تھی۔